गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज एक सवाल करते हैं और सवाल आप सबसे है और सब फॉर श्योर सबीन आपसे भी है, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं जी। आपका गांव कैसा है? मेरा गांव बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून। एक होता है ना, अपनाइयत आपको फील होती है, तो मुझे अपने गांव से उतना ही लगाव है। और शुएब, बचपन की बात मैं आपको बताती हूँ कि वो जो 3 महीने की समर वेकेशंस होती थी, उनमें हमें बस पूरा साल इंतज़ार रहता था 3 महीने की छुट्टियों का। और अक्सर ऑब्वियसली मेरे फादर की जॉब होती थी, अम्मी को रहना पड़ता था, तो मैं अपनी फुप्पो वगैरह के साथ चली जाती थी बाकी फैमिली के साथ, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड होती थी कि वहाँ जाऊँगी, वहाँ की एक लाइफ एंजॉय करूँगी। स्पेशली मेरे जो कज़न्स, मेरी फैमिली वहाँ पर है, मैं उससे मिलूँगी। सो एक अलग सी अट्रैक्शन जो है वो आपको अपने गाँव के साथ होती है। अच्छा, गांव बड़ा अट्रैक्ट करता है जनरली भी। आप नॉर्दर्न एरियाज़ के गांव में जाएं, आप पंजाब के प्लेन एरियाज़ में जाएं, हर गांव उसकी खूबसूरती अलग है। एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जैसे जैसे हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो जो लैंडस्केप है वो बदलती है, लोगों का रहन सहन बदलता है, वो रंग बदल रहे होते हैं, वो ट्रेडिशंस, वो वैल्यूज़, वो कस्टम्स, हर चीज़ बदल रही होती है, ज़बान बदल रही होती है, खाने बदल रहे होते हैं, अंदाज मिजाज बदल रहा होता है। सो हर गांव दूसरे गांव से थोड़ा सा मुख्तलिफ लेकिन अपने रंग में ज़रूर होता है। और जब बात है गांव की, आज हम इस पर बात इसलिए भी कर रहे हैं चूँकि आज पूरी दुनिया में देही इलाकों से मुताल्लिक दिन मनाया जा रहा है। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और अगर सिर्फ हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2/3 पॉपुलेशन जो है वो देही इलाकों में रहती है। इट्स ह्यूज, या। और ये ऑब्वियसली इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज के दिन ऑब्वियसली इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसको मना मैं सेलिब्रेशन का वर्ड इस वजह से भी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमारे जितने देही इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को भी आज रिकग्नाइज़ करें कि किस तरह से हमारी ज़राअत को वो आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से हमारी मईशत को वो आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से हमारे कल्चर को वो आगे लेकर जा रहे हैं, कैसे फ़रोग़ दे रहे हैं। लेकिन आज तक उस तरीके से उनको पज़ीराई नहीं मिल सकी। और इस दिन को मनाने का मकसद एक ये भी था कि किस तरीके से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मुतहरिक किया जाए, उनको इस बारे में ज़्यादा प्रोवोक किया जाए कि वो इसके हवाले से काम कर सकें, सेमिनार्स हो सकें। और वाकई हम इस हवाले से देखें तो सेमिनार्स हो रहे होते हैं, बातचीत हो रही होती है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है, पॉलिसीज़ जो हैं वो उस लिहाज से अमेंड हो रही होती हैं या उन पॉलिसीज़ को दोबारा से बताया जा रहा होता है प्रॉपर्ली, ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके बहुत अच्छे तरीके से। सो इसको मनाने का मकसद तो बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो शुएब हमें एज ए सिटीज़न, एज ए ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग में, अपने माइंड में रखनी है, वो यही है कि हमें कैसे इज्जत देनी है। एब्सोल्युटली। और जब देही तरक्की की हम बात करें, जो सबीन आपने भी जिक्र किया ना, वो पॉलिसीज़, वो सेमिनार, वो गुफ्तगू, वो कॉन्वर्सेशंस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कैसे हम उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सेलिब्रेट भी करें। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में ही इसको देखें, आप सब भी जानते हैं अपने अपने सूबे में अपने अपने हिसाब से ज़्यादा काम हो रहा होता है। वो जो मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट है जो कि कई साल पहले ज़्यादा सामने आया और उस पर काम होना शुरू हुआ कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, कैसे तालीम के मैदान में काम हुआ, कैसे हेल्थ का शोबा वहाँ पर बेहतर हुआ। चूँकि नॉर्मली क्या होता है, आप गांव क्यों छोड़ते हैं, आप अपना इलाका क्यों छोड़ते हैं? आप बेहतर सहूलियात के लिए उसे छोड़ रहे होते हैं। जब आपके अपने ही इलाके में वो सहूलियात हों, वो सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन है, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसी तरह से जो एम्पावरमेंट है ख़वातीन की, जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए। और अब चूँकि हम देखते हैं कि ऐसा माहौल हो गया है कि अब इंटरनेट की वजह से, फ़ोन की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से वो जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपके एक्सेस में आ चुकी हैं। तो इसलिए मैटर नहीं करता कि आप गांव में रहते हैं या शहर में, हाँ, लेकिन वो जो इंटरनेट की फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फॉर श्योर जो आपकी फैमिली या उनके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन, जब ये चीज़ें होती हैं तो आप वो नहीं छोड़ रहे होते। अच्छा, एट द सेम टाइम एक और चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आप, मैं, हम सब, हमारा कहीं ना कोई ना कोई गाँव ज़रूर है, ठीक है। हमें किस तरीके से, ठीक है, हम बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गए हैं बाहर, किसी और मुल्क चले गए, लेट्स सपोज किसी और शहर चले गए, उस जगह से, इलाके से आप निकले, लेकिन हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि किस तरह से हमने अपनी कम्युनिटी को, अपने गाँव को पे बैक भी करना है कि हम इस इलाके से बिलोंग करते हैं,
ہمیں یہاں پر کچھ نہ کچھ سرو کرنا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ وہاں جا کر رہیں یا کچھ رہ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, بٹ دین آبویسلی ہر ایک کی چوائس ہوتی ہے اس حوالے سے, لیکن جسٹ میک شیور کہ کہیں نہ کوئی امپیکٹ کریٹ کریں. وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو سکتا ہے, جیسا شب آپ نے بتایا, ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے ہو جاتا ہے, اینڈ وٹس ایور آپ کی کیپیسٹی میں جو بھی ہے, آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو آپ سرو کریں, آپ اپنی کمیونٹی کو پے بیک کریں. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں بہت زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں, شاید کئی سال باہر رہے ہوں گے, بہت سی اپرچونیٹیز ان کے سامنے آئی ہوں گی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ یہ ضرور سوچتے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے کو سرو کرنا ہے, یعنی اپنی فیملی سے ہٹ کر اپنے علاقے کو سرو کرنا ہے, اس کو اپلفٹ کرنا ہے, اور دیٹس ہاؤ دے آر ورکنگ. اور اس میں سے ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے, اور جو ہم سب نے انڈرسٹینڈ کریں, جب ہم بات دیہی علاقوں کی کر رہے ہیں, ہم بات کسان کی بھی کر رہے ہیں, اس میں کتنا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک ایک اناج کا دانہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ ہمیں ویسٹ نہیں کرنا. جہاں پر بھی جائیں, اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز آپ نے پیدا کرنے کہ اتنا کھانا پلیٹ میں نکالیں جتنا آپ نے کھانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی رزق کا ذرا ضائع نہیں ہونا چاہیے. دیٹس ہاؤ وی کین آلسو پے ریسپیکٹ ٹو آور فارمرز اور جتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں. ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان کا زیتون عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر 2025 میں وی ڈسکسڈ اباؤٹ دس کہ کیسے پاکستان کے زیتون نے نیو یارک میں ججز کو متاثر کیا تھا, وہاں پر متاثر کیا تھا, اور اس کے بعد اسی سال 2 اور ایسے ایونٹس ہوئے جہاں پہ پاکستان کی نمائندگی تھی, جس میں سے ایک برلن میں اور اسی ہفتے میں لنڈن میں. لنڈن انٹرنیشنل اولیو آئل مقابلہ, اور اس میں بھی وہ بہترین خوشبو, ذائقہ, اس کی پیورٹی, اس کی وجہ سے اس کو سلور میڈل ملا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی جو اولیو کلٹیویشن ہے اس میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ایک اور چیز جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں, جو کہ 2 months بیک یعنی مئی میں ہوا, کہ پاکستان آفیشلی ایک ممبر بن چکا ہے, 19th پرماننٹ ممبر انٹرنیشنل اولیو کاؤنسل کا. اور یہ جو سیشن تھا یہ تھا 123rd سیشن پورچگل میں, جو 2026 میں. اچھا, ویسے واقعی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس پہ مجھے لگتا ہے شاید ہم اس طریقے سے سیلیبریٹ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. سوشل میڈیا کے جب ہم بات کرتے ہیں, آج ذرا ہم اپنے جو آج کے مہمان ہیں ان کے سامنے بھی یہ سوال ہم ضرور رکھیں گے, ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی جس طرح آپ میں ہم لوگ ہیں اس لیول پہ اس طرح کے اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شوکت رسول صاحب سے. السلام علیکم شوکت صاحب, کیسے ہیں؟ کیا حال ہے جی؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شوکت صاحب, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو اتنی پذیرائی ملنا, پاکستان کے جو اولیو ہے اس کو اولیو آئل اس کو امپریس کرانا, یہ کتنی بڑی ایک اچیومنٹ ہے اوور آل؟ یہ پاکستان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کے لیے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ تھوڑا سا میں اس میں بتا دوں, جو لنڈن میں ہوا ہے اس میں پاکستان نے 2 ایوارڈس جیتے ہیں. اوکے, ایک گولڈن اور ایک سلور. ماشاء اللہ. اور ٹوٹل جو اب پاکستان کے پاس ہو گئے وہ 4 ایوارڈس ہیں. لاسٹ ایئر نیو یارک میں, نیو یارک از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بگیسٹ اینڈ دا پریمیم اولیو آئل کمپٹیشن ان دا ورلڈ. اور پھر اس کے بعد برلن جرمنی میں ہمیں ایک سلور ایوارڈ ملا ہے. تو دیکھا جائے تو ایک ہی سال کے اندر ایک چھوٹی سی انڈسٹری جو پاکستان میں ایک چھوٹا سیکٹر ایمرج ہو رہا ہے, تو ہم نے ایک سال میں 4 ایوارڈز انٹرنیشنل ریکگنیشنز لے لی ہیں. اور پاکستان کو اس لیے بھی ایک کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. جو یورپین جو ٹریڈیشنل میڈیٹیرین کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنا اب ایریا نہیں ہے. پاکستان میں ملینز آف ہیکٹیئرز اویلیبل ہیں, اینڈ کوالٹی بھی ہم نے اب پروف کر دی ہے. تو دیکھیں اب جس طرح ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات ہم کرتے ہیں نا, ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم اس کو پریس کرنا اور پھر جو ڈفرینٹ ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا. اس وقت ویسے پاکستان میں اولیو کلٹیویشن کی کیا ہے سچویشن؟ کیا 7 ملین درخت ہیں اس وقت؟ جی بالکل, اس وقت 7 ملین سے زیادہ درخت لگ چکے ہیں, اور 50 کے قریب اولیو ایکسٹریکشن یونٹس لگے ہوئے ہیں, جس میں میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ نے لگائے ہیں. اور کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں. تو اور وہ سارے جو ہیں وہ لیٹسٹ ایکسٹریکشن یونٹس ہیں.
تو جو کوالٹی ہے ہماری وہ ود ایوری ایئر اب وہ امپروو ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. ہم لوگ لاسٹ ایئر جب نیو یارک میں گئے تو جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں, جو ہمارے وہاں پہ کمپٹیٹرز ہیں جو انٹرنیشنلی لوگ کر رہے ہیں, نو ہم وہ سیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کافی جو ہے وہ ابھی کام پاکستان میں ہو رہا ہے. اوکے. اور ایسے میں جب پوٹینشیل کی ہم بات کرتے ہیں, اس وقت جو پاکستان درآمد کر رہا ہے اولیو آئل, ہم کتنا اس کا اپنا بل کم کر پائے ہیں ان چند سالوں میں جب ہم نے کلٹیویشن سٹارٹ کی ہے, جس طرح آپ نے بڑے پیمانے پر لورالائی میں کی, اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نیلا دلہا کے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں فیلڈز ہیں, تو اس طرح کتنا درآمدی بل ہم کم کر پائے ہیں؟ اچھا, پاکستان کی جو پر کیپیٹا اولیو آئل کنزمپشن ہے وہ بہت کم ہے. اوکے. ٹھیک ہے. مگر اس کے باوجود جب سے یہ پروڈکشن آنا سٹارٹ ہوئی ہے, آئل مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہوا ہے, تو پاکستان کا 50% سے بھی زیادہ اولیو آئل کا جو امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہو چکا ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم لوگ مور دین $4 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, اور اس میں سے اراؤنڈ $14 to $50 ملین کا جو ہے وہ ہمارا اولیو آئل امپورٹ ہوتا ہے. صحیح. تو اس کو اب جو ڈیٹا آ رہا ہے, جو امپورٹ ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا, اس میں 50% سے زیادہ جو ہے وہ آلریڈی کم ہو چکا ہے. اور بالکل دیکھیں چند سالوں میں ہوا ہے. دیٹ مینس کہ بس تھوڑا سا وقت اور لگنے, اور ہم نے اس کو بالکل بیلنس کرنے کے بعد شاید ہم پھر اس میں برآمد کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اس میں اب جو اس کا اولیو آئل جو ہے ٹریڈیشنلی پاکستان میں مے بی اس کو تھوڑا سا پبلسائڈ اور اس کو لوگوں میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ ایڈیبل آئل جو ہم لوگ تھرڈ کوالٹی ایڈیبل آئل کنزیوم کر رہے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, اور پرائس کا بھی فیکٹر ہے. جب ہمارے پروڈکشن ڈومیسٹکلی بہت بڑھ جائے گی تو آٹومیٹکلی پرائس بھی ہماری کم ہو جائے گی, لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ہیلدی آپشنس کی طرف تو ہم اوور آل جب ہیلتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آرگینک چیزوں کی طرف جائیں, خود کاشت کی ہوئی چیزوں کی طرف جائیں, تو وہ زیادہ ظاہر ہے اس کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے. بٹ اوور آل بیکاز کیونکہ اتنے ممالک میں کوالٹی اسٹینڈ آؤٹ کی گئی ہے, سو کتنا معیار ہمارا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, کیونکہ اوبیسلی ججز کو امپریس کرنا, جس طرح شروع میں بھی شعیب بتا رہے تھے, کس طرح سے معیار اولیو آئل کا پاکستان کا اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے؟ اچھا, ابھی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سے کنٹریز جو ہیں دے آر فیسنگ ویری چیلنجز. جیسے کہ اٹلی ہے, وہاں پہ بیکٹیریل ڈیزیزز نے ان کی میجورٹی آف کراپ کو, جو اولیو کراپ ہے, اس کو ڈیمیج کیا ہوا ہے. اسی طرح یورپ میں آپ کو پتہ ہے ابھی کتنی بڑی ہیٹ ویو آئی ہے, اور وہ ایسے ٹائم پہ آتی ہے جب وہاں پہ فلاورنگ ہوتی ہے, فلاور ڈراپ ہوتے ہیں, ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اچھا, پاکستان میں کیونکہ یہ ایمرجنگ کراپ ہے تو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, نئی جو لینڈز ہیں وہ آباد ہو رہی ہیں. ہمارا جو ٹیسٹنگ ہے, جو ہمارا اروما ہے, جو کوالٹی ہے, اٹ از فار بیٹر دین دا ٹریڈیشنل جو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بیکاز دے آر ویری اولڈ پلیئر ان دس اولیو آئل گیم, تو ہم تو بالکل ابھی نئے ہیں. تو ہم, اور ہماری جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایج ہے, جو اس وقت جتنے بھی ہمارے یونٹس لگے ہوئے ہیں سارے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس میں کہ ہم ابھی اس کو ورجن ہے یا دوسرا تھرڈ کوالٹی جو گریڈ ہوتا ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. اس سے ہمارے کسان کو کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم تو اب اس کو بیکاز میں گراؤنڈ کے اوپر اب یہ چینجز دیکھ رہا ہوں کہ جب ہمارا نیو یارک میں لاسٹ ایئر جب یہ ہوا تھا کمپٹیشن اور ہم نے ون کیا تھا, تو ہم صرف اپنی پروڈیوس کر رہے تھے, وی ور ڈوئنگ ہمارے اپنے آرچرڈس کی. اب اس کے بعد اتنا زیادہ ہمارے پاس ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی لوگوں کو, جیسے جیسے اویئرنیس بڑھی, کہ اب ہم ڈفرینٹ فارمرز کے پاس جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو فارمرز جو اب ہمارے ساتھ پچھلے ہارویسٹ جن فارمرز کے ساتھ ہم نے کیا ہے, دیئر انکم ہیز رائزن 100% سے بھی زیادہ ان کی انکم جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ اور بات ہے کہ یہ ان کو 4 سے 5 سال لگے ہیں اس کے اوپر, تو مگر جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے یہ بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کراپس. اس میں ڈیزیز اتنی نہیں آتی, پانی کا کم سے کم اس میں استعمال ہوتا ہے, پیسٹ کا اس میں کم اٹیک ہوتا ہے, اور یہ ریزسٹنٹ ہے باقی اس پہ جو اس کو چیلنجز آتے ہیں, کوئی ہیٹ ویو آ جائے یا باقی ہے, تو یہ اولیو کی کراپ جو ہے بہت ریزسٹنٹ ہے. اور اس ون ٹائم انویسٹمنٹ, ایک دفعہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی, اس کی جو منیمم ایج ہی 100 ایئرس ہے ایز کمپیئر ٹو مینگو یا کینو جو ہے
وہ 25 سال کے بعد آپ کو اس کو ریپلیس کرنا ہے, ان کی لائف ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اولیو کا جو آپ ایک پلانٹ لگائیں تو 100 سال تک پھر بھول جائیں, 1000 اور ویسے بھی 4-5 سال میں انڈیپینڈنٹ درخت ہو جائے گا وہ. ایگزیکٹلی منیمم 100. اس کی تو ابھی ہم لوگ, میں اس میں گیا تھا اولیو آئل ورلڈ کانگریس میں, انہوں نے ہمیں دکھایا 2000 سال پرانے تک درخت وہاں پہ موجود ہے پورچوگل, وہ فروٹ دے رہے ہیں. تو اس کی ایج اور اس کی ہیلتھ اور اس کی کنسسٹنسی اوور دا ڈفرینٹ ایجز وہ بہت بہتر ہے باقی اس سے. اچھا, پاکستان میں کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کا ویدر, وہاں کا انوائرمنٹ, وہاں کی سوائل اینڈ ایوری تھنگ وہ زیادہ اس کے لیے فیوریبل ہے, جہاں کے کسان اگر وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں ٹورڈز اولیو, یا فار دیٹ میٹر دے ہیو لینڈ اور اس کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, تو بہترین جگہ ہے وہ؟ دیکھیں, اولیو کے لیے جو منیمم ٹمپریچر اس کو چاہیے ہوتا ہے فار 2 months وہ ہے انڈر 10 ڈگری. اوکے, ٹھیک ہے, کہ 10 ڈگری سے کم ہونا چاہیے ٹمپریچر صرف 2 مہینے کے لیے, اور میکسیمم 45 تک وہ سروائیو کر سکتا ہے. میکسیمم اگر سمر میں 45 بھی چلا جاتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اب آپ اس کرائٹیریا کو رکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ اس طرح کا ہوا ہے. ساؤتھ میں اس وقت اتنی سردی پڑی ہے کہ وہاں 2 مہینے تک ٹمپریچر انڈر 10 تھا. سمر میں ابھی اس وقت 40-45 چل رہا ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ایریا صرف ان جگہوں پہ جہاں پہ انڈر واٹر بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے, یا واٹر لاگنگ ہوتی ہے, یا ایسی جگہیں جہاں پہ بارش ہو تو پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ایک آرچرڈ مینجمنٹ ہے جس کو امپروو کر کے وہ کیا جا سکتا ہے. تو مور دین 50% جو ہے پاکستان میں ایریاز ہیں جہاں پہ یہ کلٹیویشن ہو سکتی ہے. اوکے, ڈرائی ایریاز ہیں جس میں آپ کا بلوچستان 100% بلوچستان ہے, سندھ کے کچھ ایریاز ہیں, پنجاب کا جو بیلٹ ہے آپ کا پوٹھار, اینڈ کچھ جو ساؤتھ کے ایریاز ہیں, اور اس کے پی کے آپ کا سارا کے پی کے, اور اوپر نارتھ کے جتنے بھی سندھ کا کچھ حصہ اور صدرن پنجاب کے علاوہ تقریباً پورا پاکستان فیوریبل ہے. بالکل, مور دین 95 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہم لوگ یہ پاکستان میں اس کو گرو کر سکتے ہیں, اور گرو ہو رہا ہے. ایسے میں پرائیویٹ سیکٹر یہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں, اسپیشلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے اس کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے پرائیویٹ, جیسے ہم لوگ ہیں. لاسٹ ایئر جب ہم لوگ نیو یارک میں اس کو لے کے گئے تو کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی ڈائریکشن ہے کہاں. اس کے بعد اب ہمیں لگ رہا ہے ایک اور برانڈ نے جیسے ابھی لنڈن میں ہمارے ساتھ انہوں نے لیا ہے, اینڈ دے پرفارم ویری ویل. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ پبلک نے, جو گورنمنٹ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, جو آگے اس کو لے کے جاتے ہیں وہ پرائیویٹ ہی ہوتے ہیں. انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنی لینڈ آفر کرنی ہے, لینڈ اپنے وہ دے رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو آگے لے کے جانا. گورنمنٹ تو جسٹ ایک آپ کو دکھاتی ہے کہ دس از گڈ تھنگ, آپ لگائیں. تو پرائیویٹ ہی اس میں, جب پرائیویٹ لوگ اس کو لے کے آنا شروع کر. اب دیکھیں اس وقت ٹوٹل جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ $16 بلین کی ہے. اوکے, اور جو ٹوٹل اس کی ٹریڈ ہے, جو کہ اگر ہم لوگ ڈومیسٹک اور وہ ملیں تو $22 بلین بنتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اب پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے وہ, جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کم از کم 1 ملین ایکڑ لگا سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, 1 ملین ایکڑ ہم لوگ لگا سکتے ہیں, اور اس میں اٹس ٹکٹ ہے $4.5 بلین کا. تو جتنا یہ پرائیویٹ لوگ اس میں آئیں گے, وہ اس میں لینڈس پڑی ہوئی ہیں, ان میں کچھ گرو نہیں ہو رہا. ہماری جو ابھی لاسٹ ایئر جو ہماری کنو اور مینگو کی ایکسپورٹ ہے, اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اٹس لیس دین $200 ملین, $200 ملین سے بھی کم ہے, جبکہ ان کا جو ایریا ہے وہ 8 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک ایسی اپارچونیٹی ہے فار دا پرائیویٹ پیپل کہ وہ اس میں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت لوگ آ رہے ہیں, بہت لوگ اس میں کوئی لینڈ آفر کر رہے ہیں, کوئی آرچرڈس کے اوپر انفارمیشنز لے رہے ہیں, کوئی ایکسٹریکشن میں آ رہے ہیں, بیکاز ایک یہ پوری ویلیو چین ہے. اس میں آپ نو بڈی کین ڈو ایوری تھنگ, اور اس میں آپ کو پروسیسرز چاہیے, آپ کو مارکیٹرز چاہیے, آپ کو انیبلرز چاہیے, آپ کو پھر فارمرز چاہیے. تو ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے جس میں کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا آپ کا برانڈ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے؟ بالکل, ہم نے ابھی UAE میں اسٹارٹ کیا ہے, اینڈ وی آر گیٹنگ الحمدللہ بہت اچھے ہمارے ریزلٹس ہیں. ہمارا جو
وہاں پہ ہماری جو پلیسمنٹ ہے وہ اٹس اے پریمیم پلیسمنٹ. مطلب ہم لوگ وہاں پہ ایک تو وی آر دا فرسٹ ساؤتھ ایشین برانڈ, کیونکہ وہاں بھی جو مارکیٹ ہے وہاں کی وہ فلڈڈ ہے, جو ادھر کے میڈیٹیرین اور یورپین ان سے, اور ان کی ٹریسیبلٹی نہیں ہے. ہمارا جو یہ ہے نا کہ ہم سنگل اوریجن ٹریسیبلٹی دے رہے ہیں, ہم اس کو اور مزید امپروو بھی کر رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین پرووائڈ آور کنزیومرز کہ آپ کا جو آئل ہے یہ کس درخت سے آ رہا ہے, کس اوریجن سے آ رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, جو کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے انٹرنیشنل سپلائی چین میں. اچھا, دس از سم تھنگ نیو. فار ایگزامپل ہم بھی اگر مارکیٹ جائیں اور اس طرح کی باٹل اٹھائیں تو کیا واقعی یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ جو تیل کی باٹل ہے وہ کس درخت سے آلیو اور کس درخت سے آلیو کے بعد ایکسٹریکشن؟ بالکل یہ امپورٹنٹ ہے. اس دنیا میں کچھ لوگ اس پہ کر رہے ہیں, بٹ آپ کو پتہ ہے جب انٹرنیشنل سپلائی اور بلک اس میں سپلائی میں آپ جاتے ہیں تو وہ پھر ریجنز مکس ہو جاتے ہیں. اب کسی بھی آپ امریکہ میں چلے جائیں, سان فرانسسکو, کیلیفورنیا, وہاں پہ ان کے جو بڑے بڑے سپر مارکیٹس ہیں, یا یورپ میں آپ جب وہ باٹل اٹھائیں گے تو اس کے بیک پہ آپ کو اوریجن لکھا ہوگا موروکو, تونیزیا, اٹلی, یہ بگ اوریجن ہے. اس آپ کو وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ یہ اس آرچرڈ سے نکلا ہوا ہے, جو کہ ہمارا جو ہم لوگ جو اس کو یہ ٹریسیبلٹی ہم پہنچا رہے ہیں. اور کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اور آلیو آئل کی کوالٹی اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ جس علاقے کا, کس آرچرڈ کا, کس درخت کا, جس میں ایکسٹریکٹ ہوا ہے اسی وقت یہ باٹل ہو گیا, اینڈ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کی ایک پراپر ٹریسیبل ٹریل جو ہے نا مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, ہم نے یہ ویسے اتنی ڈیٹیلز تو نہیں پڑھی تھی. ایک دفعہ شوکت صاحب نے ہمیں بھی ہم نے کہا تھا لاسٹ ایئر کی جہاں تک بات ہے, تو وی تھاٹ کہ ہم بھی ذرا ٹرائی کریں. تو باقی جو کوالٹی تھی اوور آل وہ بڑی زبردست تھی. تو شاید یہی ایک وجہ ہے کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا, اور اسی وجہ سے جو ہمارا آلیو آئل ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. چیلنجز اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں اوور آل؟ دیکھیں, اس میں چیلنجز جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ جو ہمارا جو پرائیویٹ, جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, پرائیویٹ لوگوں کو انکریج کرنا ہے ٹو انویسٹ ان اٹ. اب اس میں میرے پاس جو میں اکثر لوگوں کو جو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے اس میں کام کیا ہے, جیسے کہ ایجپٹ ہے, اور وہاں پہ انہوں نے 10 سال کے اندر 10 کروڑ درخت لگائے. ود ان 10 ایئرس. ہم نے 10 سال میں 7 ملین درخت لگائے, انہوں نے 100 ملین درخت لگائے. ٹھیک ہے, اینڈ یہ شو کرتا ہے کہ جو ایک ہم نے کوالٹی اسٹیبلش کر دی, ہم نے فیوریبلٹی اسٹیبلش کر دی کہ ہمارے پاس ایریاز ہیں جہاں پہ فیوریبل ہے. ہم نے یہ بھی پروو کر دیا کہ ہم کوالٹی میں بہت اچھے ہیں. اب اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. اسکیل اپ میں یہ ہوگا کہ پورا ایکو سسٹم بنے گا. جب پورا ایکو سسٹم بنے گا تو اس میں پھر چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کی بہت 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ کی لینڈ ہے, وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے, اب ان کو ایک میرے حساب سے ایک بڑا ہی کمپریہنسو ایک ڈسٹینیشن ان کو جاٹ ڈاؤن کرنی چاہیے کہ اب ہم نے یہاں پہ جانا ہے ود ان دس ایئرس, اور اس میں پوری ویلیو چین لے کے آئیں. اور لوگوں کو جو ہے تب جو ہے نا لوگ ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں پچھلے جو 75 سالوں میں آپ نے کوئی نئی کراپ ہمارے اس میں آئی نہیں ہے. ہمارے سامنے چونکہ ایک چیز آ گئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور شور بہت سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہوں گے ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے پاکستان کی لینڈ کو دیکھتے ہوئے, انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے. تو آپ اس میں ضرور انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ہائی ریٹرن آن انویسٹمنٹ. شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر رہے ہیں اس آلیو کو لے کر, اس کو ویلیو ایڈیشن کو کے طور پہ دیکھتے ہوئے. اب ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ڈیجیٹل دور جس کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اب نامکمل سی لگ رہی ہوتی ہے. کون ہی شخص ہوگا جس سے آپ پوچھیں گے اور وہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کو نہیں دکھائی دے گا. اور جو لوگ نہیں ہیں, اگلے لوگ بڑا ایک ریئیکشن دے کے پوچھتے ہیں تم سوشل میڈیا پہ نہیں ہو. آئی مین یہ اتنی اب وقت کی ضرورت ایک طرح سے بنتی جا رہی ہے. لیکن کتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے آپ کو ان پلیٹ فارم سے. اتنے زیادہ ہم لوگ گم ہو گئے ہیں ایک ڈیجیٹل دور کے اندر کہ ہم ریالٹی سے بہت دور ہو گئے ہیں. ایک ہی لاؤنج ہے,
सब लोग बैठे हैं घर के, लेकिन शायद किसी के पास वक्त ही नहीं है, वक्त होते हुए भी किसी के पास वक्त नहीं है कि वो हालचाल पूछ सके, बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके अपनी फीलिंग्स को। कि पहले के दौर के जब हम बात करते हैं ना, मैं वैसे एम नॉट अ बिग फ़ैन कि मैं हमेशा मिसालें दूं कि अच्छा जी पहले ज़माने में ये होता था और इस ज़माने में ये होता था। तो मुझे लगता है कि जो आज का ज़माना होता है और आने वाला ज़माना होता है वो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो बेहतर सहूलियात और बेहतर अवेयरनेस के साथ आगे चल रहा होता है। बट एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि नहीं ख़त्म होनी चाहिए, और वो ये है कि अपनों के साथ हमारा कनेक्शन। और डिजिटल दौर की वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं हम अपनों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बात नहीं कर पा रहे होते, कम्युनिकेट नहीं करते क्या चल रहा है किसी की ज़िंदगी में। और ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारी ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि वो अपनी नीड्स शेयर नहीं कर रही होती। मर्द हजरात कुछ ऐसे प्रेशर्स लेके जी रहे होते हैं जिसके बारे में मर्द बनो, वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। सो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसने कहाँ कहाँ किस किस की ज़िंदगी को मुतासिर किया, आज इस हवाले से हम बात करें। एब्सोल्युटली, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर तरफ हमें नज़र आ रहा होता है। एंड द अदर डे एक इसी तरह से चीज़ थी, मैंने सबीन से डिस्कस की, तो सबीन ने कहा कम्युनिकेशन इज़ द की। फ़ायदा हुआ था ना? फ़ायदा हुआ था वाकई, मैं अपने दिल में ना किसी चीज़ को पाइल अप कर चुका हुआ था। सो वंस यू सेड दैट, तो कुछ हद तक आप ठीक भी लेकिन स्टिल it's better to communicate so that it's always better to communicate, always better to communicate, हमेशा communicate करें so that आपको भी चीज़ें clear हो जाती हैं and then you know एक अच्छे। लेकिन communication किस तरह की होनी चाहिए ये भी बहुत मैटर करता है। हाँ, communication किस तरह से आप करें, आपका तरीका क्या है, तो आज इस मौजूद पे हमें बात भी करनी है। अस्मा खान ने हमें ज्वाइन किया, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्मा बहुत शुक्रिया। कम्युनिकेशन गैप ज़ाहिर है देखिए आज का नहीं है, हम पहले भी देखते आए हैं कि रहा है कम्युनिकेशन गैप, लेकिन अब शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा उस पर बात होना शुरू हो गया। इज़न्ट इट? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये आज का मसला नहीं है। एक तो सबसे बड़ी वजह इसमें ये होती है कि जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन का गैप की बहुत बड़ी वजह जनरेशन गैप है, और जनरेशन गैप हमेशा से एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज जो है आई डोंट नो फॉर रीज़न, यानी डिजिटल मीडिया आ गया है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई, और हमारी जेन ज़ी एंड जेन अल्फ़ा जो आ गए हैं जो कि डिजिटल दौर की पैदावार है, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया। इसके बहुत से रीज़न्स हैं, सिर्फ एक डिजिटल यूज़ इसका रीज़न नहीं है, इसके बहुत से रीज़न्स हैं। नंबर वन कि पहले की जनरेशन्स में भी जैसे मैंने कहा कि गैप एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस वक्त ये था कि जो छोटी जनरेशन्स थी उनमें वो ख़ुद भी अपने इमोशंस से इतने ज़्यादा इन टच नहीं थे। सही। उनको पता नहीं था जो फ़ील करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, और उनके वालिदैन के बीच में बड़ा एक गैप रहता था। और वालिदैन को पता था कि हमने एक सरपरस्त हैं, हमने तरबियत करनी है, हमने बच्चों को ज़िंदगी के लिए जो है ना तैयार करना है, तो वो भी बड़ा गैप था। तो दोनों ही तरह कम्युनिकेशन गैप तो था, लेकिन फिर भी चीज़ें चल रही थी। जब आ गई डिजिटल दौर की जो आपकी जेन ज़ी जो पैदा ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर हुई है, तो ये जनरेशन पिछली जनरेशन से डिफरेंट इस तरह से है कि दे आर वेरी मच इन टच विद देयर इमोशंस। तो उससे ये हुआ कि दे वांट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग। लेकिन जो इनके माँ बाप हैं जो कि यूजुअली जेन एक्स हैं या बूमर्स हैं, वो जो है वो पुराने उसी निज़ाम से हैं। तो इसलिए आज ये ना ये कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा खुल के आ गया सामने, खुल के आ भी गया, और आई थिंक ज़्यादा भी है उसमें। अच्छा, ज़्यादा उसके बाद फिर डिजिटल यूज़ ने भी उसमें ऐड ऑन कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा हो गया। शायद ये ना कि देखिए पहले जो तरक्की हो रही थी दुनिया में, या जो पहले एडवांसमेंट्स आ रही थी, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही थी, उनका एक पेस था। अब तो यू नो विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्विक इतनी अपडेट्स आ रही होती हैं कि अब वो गैप एकदम आपको ज़्यादा लगता है कि अच्छा, लेकिन मैं अभी पिछले दिनों ही मैं एक डिस्कशन कर रही थी किसी से कि देखिए पहले जो हमें एक गैप फील होता था वो हमें अपने दादी दादा से होता था ना, कि पहले ज़माने के लोग हैं, और पेरेंट्स से भी उस तरह का गैप फील नहीं होता था। बट हम अगर आज के ज़माने की बात करें तो मिलेनियल्स जेन ज़ी के साथ सिबलिंग्स के अंदर जनरेशन गैप फील होता है, जेन ज़ी अल्फा के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही होती, और अब बीटा तो जाहिर है अभी तो वो पैदा हो रहे हैं, लेकिन जेन बीटा अल्फा के साथ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। तो ये इतना ज़्यादा जनरेशन गैप जो बढ़ता जा रहा है तेज़ी से, क्या ये आपको ख़तरनाक भी दिखाई देता है?
in a longer term? دیکھیں ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے انسان کی تعلیم پہ, اس کے پیسے کمانے کی ایبلٹی پہ, لیکن ہم یہ بھول گئے کہ انسان, ایک ہیلدی انسان صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو اکنامکلی بیٹر پرفارم کرے. ہیلدی انسان وہ بھی ہوتا ہے جو ایموشنلی بھی ہیلدی ہو, مینٹلی بھی ہیلدی ہو. اس کے لیے کمیونیکیشن ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, خواتین بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں, ایجوکیشن بڑی عام ہو گئی ہے, جابس بھی کرتے ہیں, پروفیشنز بھی ہیں, لیکن لوگ پرسنل کمیونیکیشن میں, پرسنل ریلیشنز میں اسٹرگل کر رہے ہیں پہلے سے بہت زیادہ. تو ہم نے اس سائٹ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈینجرس اب آپ کو آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے, جس میں بہت سارے سوشل ایشوز, ظاہر ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس کس شکل میں وہ سامنے آ رہے ہیں ریزلٹس. جی لیکن اسما اب جو میاں بیوی کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے, دیکھیں وہاں پہ جنریشن گیپ تو نہیں ہے, جنریشن گیپ نہیں ہے لیکن کمیونیکیشن گیپ ہے. اگر نہیں میاں مطلب ملینیل ہے اور بیوی جین زی ہے تو پھر تو ہو مطلب وہ تو بہت نہیں, یہ ایک ریلیشن شپ ایسا ہے جس میں آپ کو ایک جنریشن سے بھی ہیں تب بھی کمیونیکیشن گیپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی دیکھے دونوں رولز کو بہت, اس میں بھی وہ نا ان کو ان کے رولز میں بڑا کنفائن کر دیتے ہیں, لیکن یہ ان کو نہیں بتاتے کہ آپ نے ساتھ رہنا ہے تو اب ایموشنل کنیکشن بہت ضروری ہے, کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. خاتون کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے شادی شدہ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے, برداشت رہنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے. مرد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پیسے کمانے والی مشین بننا ہے, بس یہ آپ کا واحد رول ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا رول کر رہا ہے, خاتون اپنا رول کر رہی ہے, لیکن پھر بھی ہماری میرجز ہیلدی نہیں ہیں کیونکہ دونوں کے بیچ میں کمیونیکیشن نہیں ہے. اچھا نہیں, لیکن ایسے میں ہاں کیونکہ ہمارا ٹاپک آج ڈیجیٹل دور کے پرسپیکٹو سے بھی ہے, تو کیا ایسا بھی ایک ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم بہت ساری خواتین کو یہ گلا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ ہسبینڈ آتے ہیں جو ٹائم ہوتا بھی ہے آپس میں, کیونکہ ایک ہسبینڈ آفس سے تھکا ہوا آیا ہے, اوبیسلی وہ اپنی ایک اسٹرگلس فیس کر کے آ رہا ہے, خاتون گھر میں ہے اور وہ اپنی اسٹرگلس فیس کر رہی ہے, بچے ہیں, گھر بار دیکھنا ہے اوور آل, بٹ آتے ساتھ ہی فون پہ لگ جانا اینڈ دین وہ می ٹائم کے پرسپیکٹیو سے کہ جی وہ می ٹائم ہے, ہمیں وقت چاہیے اینڈ آل دیٹ. تو کیا یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ جس نے بالکل بہت بڑا گیپ کریٹ کر دی ہے اوور آل؟ بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. ہم سب لوگ اپنے اپنے فون ہیں, ہم شارٹ فارم کانٹینٹ کے اتنی ایڈکشن ہے ہم لوگوں کو, وہ ہر جنریشن میں ہے. میری اپنی والدہ جو ہے وہ اگر بیٹھ جائیں تو وہ فون پہ اسکرول ہی کرتی رہتی, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دیں, آپ کو کوئی پین ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. وہ ہر جنریشن میں یہ بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. آلریڈی جب کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہو, پھر آپ کا ڈیجیٹل یوز بہت زیادہ ہو, پھر آپ کی ورک لائف اتنی زیادہ ہیکٹک ہے, اور آپ کے اوپر اکنامک پریشر اتنا زیادہ ہے, سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے, تو یہ سب چیزیں ملا کے وہ کمیونیکیشن گیپ کو بہت زیادہ بڑھا دیا. تو ریلیشن شپس تو ہیں, ایگزسٹ تو کرتے, لیکن بہت ڈسکنیکٹڈ بھی ہیں ایک دوسرے سے. اور اس میں بھی اسما جو بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ سفر کریں وہ خواتین سفر کر رہی ہیں. جی وہ سفر کریں, رائٹ. ایگزیکٹلی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں زیادہ تھا کیونکہ پھر ایک بات ہے نہیں جی مرد بھی سم ہاؤ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ, لیکن وہ تعداد بہت کم ہے. جی مردوں کے پاس آپشنز زیادہ ہیں, وہ ایکسپریس بھی کرتے ہیں, اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ شاید آزادی بھی زیادہ ہے. آزادی بھی زیادہ ہے, دیٹس ویری ٹرو. پلس وہ شاید کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں جب انہیں کرنا ہوتا ہے. دیکھیے وہ ان کے پاس نا اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, خواتین کے پاس اگر وہ اچھے سے پیار سے نہیں بھی کر لیتے, غصے سے کر لیتے ہیں. خواتین ہر بار یہ نہیں کر پاتی ہیں. اچھا میرا یہ سوال اب یہ ہے نا, کیوں کیا ہماری خواتین کو ہم نے سکھایا نہیں ہے, کہ ہم نے خواتین کو اتنا سپریس کر دیا ہے کہ اسما دیکھیں ہم جس بھی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں, وہ چاہے فیملی گیدرنگ ہو, وہ چاہے پروفیشنل گیدرنگ ہو, ہم دوست یار بیٹھے ہوں, ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ میری کوئی فیمیل فرینڈ ہے یا کوئی فیملی فرینڈ ہے, کچھ بھی, سو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سم ہاؤ وہ ڈسٹرب ہے کسی نہ کسی چیز کو لے کے, اور جب ہم اسے بات کرتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے وہ نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہی, وہ نہیں ایکسپریس کر پا رہی. اسے کیا بتایا جا رہا ہے, تم برداشت کرو, تم صبر کرو, تم ابھی یہ کر لو, اچھا ابھی بچہ ہے تو یہ کر لو, ابھی شوہر کو دیکھ لو, اچھا پروفیشنل لائف میں بریک لے لو. ہم نے سارا کچھ ایک عورت پہ کیوں مسلط کر دیا ہے؟ یہ تو کر دیا, وہ عورت اپنے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لے رہی؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یو شوڈ ٹاک ٹو یور ہسبینڈ, یو شوڈ ٹاک ٹو یور ان لاز, وہ نہیں کر پا رہی. ہم اسے کانفیڈنس کیوں نہیں دے رہے کہ وہ سب سے پہلے ایک انسان ہے؟ اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کو کانفیڈنٹ ہونے کے لیے, اتنا کانفیڈنٹ ہونے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ویسے ایکسپریس کرے جیسے اس نے کرنا, اس کا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے پیچھے.
بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سوشل پریشر کو, ہر بیریئر کو توڑ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے جیسا میں ہوں, لیکن ہر دفعہ ایسا عورتیں نہیں توڑ پا رہی, عورتیں نہیں توڑ پاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پیچھے جو ان کی فیملی ہوتی ہے وہاں سے بھی پریشر ہوتا ہے, معاشرہ بھی جج کر رہا ہے کھڑا ہو کے, آپ کو آگے سے بھی جج ہو رہی ہے کہ آپ اچھی, ٹراما بھی ہے, جنریشنل ٹراما بھی ہے. دیکھیں خود بھی بچپن سے اس کی جو تربیت ہے اس میں پیرنٹنگ کا بھی بڑا رول ہے. بچپن سے ماں کو ایسے دیکھا ہے, دادی کو ایسے دیکھا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بچی صرف شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ سفر کر رہی ہے, نہیں, وہ اس سے بہت پہلے سے سفر کر چکی ہے. اس شادی تک کے ٹائم کے لیے جتنی اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی اس کو یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے, چپ رہنا ہے, ہر چیز ایکسپریس نہیں کرنی, یہ ڈرامہ نہیں کرنا. یعنی اس کی جو ایموشنل نیگلیکٹ ہے وہ خاتون ایز کمپیئر ٹو بیٹا بہت زیادہ اس کو ایکسپیرینس کرتی ہے بہت ارلی سٹیجز سے. اور کیا ہم اتنی, یہ بھی تو بات ہے نا شریف, دیکھیں اگر میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر وہ لڑکی اپنے پیرنٹس کے پاس واپس جاتی ہے, وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس چیز سے سفر کر رہی ہے, ایک تو وہ اسپیس نہیں دی جا رہی ہوتی ہے, اور سیکنڈلی اس طرح سے اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایڈجسٹ کرو, کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے, شوہر ہے. میرے پاس پرسنلی ایسی ہنڈریڈز آف ایگزامپلز ہیں. تو دیکھیں جب آپ وہ اسپیس نہیں دے رہے نا, آپ نے جب وہ اسپیس ہی نہیں دی تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گی, وہ اپنی فیلنگس کو سپریس کرے گی, اور وہ سپریس کرنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. آپ آٹو امیون ڈیزیزز دیکھیں, آٹو امیون ڈیزیز, تھائرائڈ کے ایشوز جو ہیں آپ کے, وہ خواتین کے اندر کیوں ہیں یہ سارے ایشوز, اس کی وجہ ہی, اب جو میں اس کو کوئی سائنٹیفکلی یا میڈیکلی کوئی چیز پروف کرنے کی بات نہیں کر رہی, باڈی پہ آتا ہے نا اس کا یہ ریسرچ اب آ رہی ہے, اس بارے میں بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ کس طرح سے یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ خاتون ہی فیس کر رہی ہیں, ہماری خواتین, اس کی وجہ ہی صرف یہ کیونکہ وہ اپنی فیلنگس کو سپریس کر رہی ہیں, اور آپ کی باڈی ہر ایموشن, ہر ایکشن اس کو ایبزارب کرتی ہے. اب وہ نیگیٹو ہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے, وہ پازیٹیو ہے تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنی خواتین کو پرسنلی اینڈ پروفیشنل لائف میں بھی ان کو گرو کرنے دیں, بات یہ کہ ان کو اسپیس دیں. ایک طرف دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری آدھی پاپولیشن خواتین پہ مشتمل ہے اور ہمیں انہیں اسپیس دینی ہے. ایک ایسی عورت جس کو ہم نے بچپن سے لے کے اس کی تربیت ایسے کی ہے, اسے ہم نے بالکل سپریس کیے رکھا ہے اپنے گھر میں بھی اور شادی کے بعد ان لاز اور شوہر. دیر آر ایکسیپشنز, آئی مسٹ سے دیر آر ایکسیپشنز, بٹ ہم بات کریں کہ ان اے لارجر کانٹیکسٹ جو ہو رہا ہے, اور اس میں مسئلہ ہے کہ ہم نے اتنا انفارچونیٹلی اس کو نارملائز کر دیا نا کہ دس از ویری نارمل, خاتون کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے, اس نے بچوں کی وجہ سے بریک لینی ہی لینی ہوتی ہے, ان لاز اس کی ذمہ داری ہے ہی ہے, ہم نے یہ سارا کچھ مسلط کر دیا ہے ایک عورت پہ. اس کو انسان نہیں سمجھ رہے, اس کی جو خواہش ہے, اس کو جو پروگریس کرنا تھا, اس نے جو کیریئر میں آگے بڑھنا تھا, اس کی جو اپنی ایکسپرٹیز تھی, ہم نے وہ سب چھین لی ہیں اس سے. ایک عورت کا اب کیا سوال ہے, میرا مقصد کیا ہے, ایک عورت کا کیا سوال ہے, کیا میری اپنی چھت, میری اپنی سپیس ہے یا نہیں ہے جہاں میں آزادی سے سانس لے سکوں. سب سے زیادہ آئیڈینٹی کرائسس جو ہے خاتون اس سے گزرتی ہے, اور پھر ہم اس عورت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک جنریشن کو ریز کرے گی. جی میں یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کی ذمہ داری ہے ایک ہیلدی معاشرہ اس کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کی مینٹل ہیلتھ اور اس کی ایموشنل ویل بینگ کو اگنور کریں گے, اور کر دیا, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہیلدی معاشرہ جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسا نہیں آ رہا, کیونکہ ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کی بھی تو نیڈز ہوتی ہے نا, آپ اس کو انسان کی طرح نہیں دیکھ رہے. میں آئی ڈونٹ لائک دس آئیڈیا آف سپر وومن. میں اتنا سوشل میڈیا پہ میں اتنا ڈسکریج کرتی ہوں اس لفظ کو, میں اتنا ڈسکریج کرتی ہوں اس چیز کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, اللہ نے اس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے, وہ یہ بھی کر سکتی ہے, اور اس کے اوپر جو برڈن ہے اس کو گلوریفائی کرنے کا, آپ یہ بھی کر سکتی ہے, وہ یہ بھی کر سکتی ہے. ایک خاتون کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ خدا کا خوف کریں, خواتین کے رائٹس پڑھیں, قرآن پڑھیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم مثال دیتے ہیں, جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں, پلیز وہ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو کس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے تھے, انہوں نے خواتین کے بارے میں کس طریقے سے بات کی ہے. آپ کبھی بھی عورت کو اوور برڈن نہیں کریں گے. پھر پلیز یہ جو خواتین کرتی ہیں نا سب کچھ,
اٹس گڈ فار یو, مطلب وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا, لیکن پلیز اس کو گلوریفائی نہ کریں, کیونکہ وہ دوسری کسی خاتون کو وہ گلٹ میں ڈالتی ہے. وہ ایک موم گلٹ ایک سب سے بڑا ایشو اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں اپنے بچے کی تربیت نہیں کری, میں اپنے گھر کو وقت نہیں دے رہی ہوں. اور یہ گلٹ بڑا obvious گلٹ ہے اسما. میں ابھی کل ہم وائف ڈسکس کرے, اس نے کہا مجھے تو یہ گلٹ ہے کہ میں نے جو اتنی کیریئر بریک لی کہ میں پرسو نہیں کر سکی آگے, اور آج میری بچی کی اگر اردو میں مارکس کم آ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو کیریئر بریک میں نے لی تھی میں نہیں یوٹیلائز کر پائی. یعنی یہ دیکھیں یہ گلٹ بھی اس کو ہے, حالانکہ اس میں کیا قصور ہے اس کا, ہر بچے کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. گلٹ شیم سب سے زیادہ خاتون کو کیا جاتا ہے. اور مطلب اوور آل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین, مردوں کی بھی اپنے چیلنجز ہیں, ان کو تو ہم, آپ نے ایک فیمس سنا ہوگا, ان کو رونے بھی نہیں دیا جاتا, لیکن یہ ہے کہ خواتین, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان کے پاس آپشنز بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات. دیکھیں مرد کہیں نہ کہیں ایکسپریس کر رہا ہے, وہ گھر سے باہر وہ نکل رہا ہے, وہ دوستوں میں جا رہا ہے, وہ تو یہ پوچھتا بھی نہیں ہے نا کہ اچھا جی میری ٹرانسفر ہو گیا, میں جا رہا ہوں, تو اناؤنس کرتا ہے. وہ کسی کو اتنا رسپانسبل نہیں ہے. ایک خاتون نے ہر چیز میں سوچنا ہے, فیملی اینڈ ایوری تھنگ. اچھا چونکہ دیکھیں بات اس لیے بھی زیادہ ہم نے کر لی خاتون کی کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایشو ہے. Now let's talk about the solution. ایک ہسبینڈ کی کیا ذمہ داری ہے اس ٹراما کو ختم کرنے کے لیے, ایک بھائی کی کیا ذمہ داری ہے, ایک والد کی کیا ذمہ داری ہے, اینڈ ابو آل ایک ماں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنریشنل ٹراما کا بریک کرے, کیونکہ ماں نے بھی بریک کرنا ہے. بھلے وہ عورت ہے لیکن اس نے بریک کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خاتون کو انسان سمجھنا, ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, آپ انسان کا درجہ اس کو دیں گے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کا بھی اپنا دماغ ہے, اپنی سوچ ہو سکتی ہے, اپنی خواہشات ہو سکتی ہیں. یہ بات تو درست ہے کہ آپ نے ہر انسان کو ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے, لیکن اس میں بھی جو ہے انسان کی جو اپنی ذات ہے, اس کی جو انڈیویجوالٹی ہے, اس کو کس طرح سے برقرار رکھتے ہوئے, اور اس میں پیرنٹس کا رول سب سے پہلے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. والداؤں کا ہمارے ہاں جو مطلب جو مائیں ہیں, ان کا سب سے بڑا ایشو یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کیونکہ یہ گزارا تھا, ان کو لگتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یہی لگتا ہے, وہی بس یہ ایک طریقہ ہے. اور وہ اپنی بیٹیوں کو بھی بچپن سے یہ سکھاتی ہیں کہ آپ نے اگر آگے اپنی شادی چلانی ہے تو آپ نے بھی ہماری طرح ہی زندگی گزارنی. اور پھر والد بھی جو ہیں, سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ وہ خواتین بہت زیادہ, ان کا بچپن, ان کے فارمیٹیو ایئرز بڑے ہیلدی ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے باپ اور بھائی کے ساتھ کمیونیکیشن بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ شاید اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی بات, لیکن سب سے زیادہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ باپ اور بھائی کی طرف سے ان کو ملتا ہے. تو اگر ماں کی طرف سے کچھ تھوڑی بہت سختی ہے بھی تو وہ پھر کور ہو جاتی ہے. وہ بچیاں اپنی لائف میں بہت اچھا کرتی ہیں جن کے باپ اور بھائی کی سپورٹ ان کو ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ انسان سمجھیں, اس کے بعد مطلب آپ کے بیچ کا جو کنیکشن ہے اس میں یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ بڑے ہیں تو آپ نے کیا سکھانا, آپ کا حکم کیا ہے, آپ نے بس جو کہہ دیا وہی ہونا چاہیے. نہیں, دوسرے کو بھی فیل کروائیں. بچہ ہے یا بیوی ہے تو اس کو بھی فیل کرائیں کہ اس کی بات کی بھی اہمیت ہے, اس کی خواہش کی بھی اہمیت ہے, اس کی جو ویل بینگ ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے. ہر انسان ایموشنل ویلیڈیشن کی نیڈ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہم جتنا بھی اپنے آپ کو مار دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, اس کا رزلٹ پھر سپریسڈ اینگر کی شکل میں مختلف فارمز میں نظر آتا ہے ہمیں. لیکن ایموشنل ویلیڈیشن اگر آپ کو اپنے قریبی رشتوں سے نہیں ملتی تو پھر آپ کی اوور آل ویل بینگ جو ہے, ایموشنل اینڈ مینٹل ویل بینگ میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا سب سے حل یہ ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں, اگر والدین ہیں وہ بچوں سے چاہتے ہیں کہ بچے ان کا احترام کریں, ان کا حکم مانیں, ایسے آپ کو بھی سوچنا ہے کہ بچوں کی نیڈز وہ کون سی, ایموشنل نیڈز کون سی ہیں. کیونکہ موسٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کی فائنینشیل نیڈز, آپ کی ایجوکیشن وائز اس طرح تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں, لیکن جو ایموشنل نیگلیکٹ ہوتا ہے اس کو وہ بہت ہلکا لیتے ہیں اس سائڈ. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ چیز بھی آپ اپنے بچے کو. اچھا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں, جو بچے گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایموشنلی اسٹرگل کرتے ہیں, یعنی ان کا ایموشنل بانڈ نہیں ہوتا, وہ بچے بعد میں جب اپنی پریکٹیکل لائف میں باہر جاتے ہیں ان کو وہی ریلیشن شپس بنانے میں وہی اسٹرگل ان کو باہر باقی ریلیشن شپس میں بھی ہوتی ہے. وہ بچے ایموشنلی ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں, چاہے پرسنل نجی تعلقات ہوں, بزنس ریلیشنز ہوں, جنرل فرینڈشپس ہوں. تو یہ آپ نے بچے کو مینٹلی اور ایموشنلی ہیلدی اس کے فارمیٹیو ایئرز میں بنانا ہے, اور پیرنٹس کا بہت رول ہے. اور کانفیڈنس ہی شیٹر ہوتا ہے, کانفیڈنس گھر سے شیٹر ہوتا ہے. محفل میں بیٹھے ہوا وہ بچہ بچے کے سب کانشیس ٹرین ہو جاتا ہے کہ مجھے تو ایموشنلی اسٹرگل ہی کرنا ہے, مجھے ایسے ہی رہنا ہے,
باہر جاتا ہے تو وہی ایموشنل وہ جو اس کے سب کانشیس کی جو کنڈیشننگ ہو گئی ہے وہی مینیفیسٹ ہو کے اسے باقی ایریاز میں بھی نظر آنا شروع ہو ہم جاتا نے اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اسپیشلی میں جین زی کی بات ضرور کروں گی یہاں پہ، وہ گھر کے اندر شاید اپنے پیرنٹس سے یا اپنی اسٹرگلس کے بارے میں اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. ہاں جی. لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ایک ڈفرنٹ آئی ڈی بنا کے، ایک ڈفرنٹ آئی ڈی یا سیم آئی ڈی بنا کے اپنے رشتہ داروں کو یا پیرنٹس کو یا اپنے سبلنگس کو وہ اس پوسٹ کے تھرو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میں اس وقت یہ فیل کر رہا ہوں یا فیل کر رہی ہوں. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دیکھیں ایکسپریس تو وہاں پہ بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ وہ جنریشن ہے جس میں ایکسپریشن بہت زیادہ ہے. ان کو آپ سب سے زیادہ ایموشنل ٹرمینالوجیز جو ہے نا، ایموشنز ریلیٹڈ ٹرمینالوجیز جین زی کی نکلی ہوئی، مجھے تو کبھی وہ یاد بھی نہیں ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ہم ملینیل ہیں، ہمیں نہیں پتہ. سچویشن شپ، انہوں نے ہر ریلیشن شپ، یعنی آپ کے ساتھ اگر میرا آج ریلیشن ہے 6 مہینے بعد کیا ہے، ہر سٹیج کے لیے ایک ڈفرینٹ نام ہے. بالکل ٹھیک ہے، آج اگر کیجول چل رہا ہے تو سچویشن شپ آگے جا کے کچھ اور ہو جائے گا. تو ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپریشن ہے، یعنی ان کی ویکیبلری بتاتی ہے کہ ان کے پاس ایکسپریشن بہت زیادہ ہے. دے وانٹ ٹو ایکسپریس دیم سیلف. یہ وہ جنریشن ہے جو سب سے زیادہ اپنے گھروں سے بہت ارلی اسٹیج پہ موو آؤٹ کر جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو گھر سے وہ ایموشنل سپورٹ وہ نہیں مل رہی ہوتی، وہ باہر کی دنیا سے پھر وہ ویلیڈیشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل میرا خیال سے obviously دیکھیں جب گھر کے اندر آپ کو اگر ویلیڈیشن مل جاتی ہے تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس سے پہلے میں باہر جائیں بھی تو آپ واپس گھر کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہیں. بیس تو گھر ہے. جی ایک چیز میں ضرور یہاں پہ میں نے اس دن ایک پوسٹ دیکھی، میں خواتین کے پرسپیکٹیو سے ایک بات ضرور آخر میں کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہی ہیں، انہوں نے بس ایک پوسٹ کی اوور آل، تو مجھے بڑی کلک کی وہ بات. انہوں نے کہا کہ میرے پاس اپنے لیے وقت ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں سیٹلڈ ہیں. جی انہوں نے کہا کہ میں جب مجھے لگتا ہے کہ میری فیلنگ سپریس ہو رہی ہیں، مجھے اپنے لیے وقت چاہیے، تو میں آرام سے باہر جاتی ہوں، میں کسی بیچ پہ بیٹھ جاتی ہوں، میں کسی پارک میں بیٹھ جاتی ہوں، میں واک کر لیتی ہوں، اور اس سے میری مینٹل ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. اور جو میری سپریس فیلنگس ہیں کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہوں. میں وہ جو میری ایک کہتے ہیں نا کہ الجھی ہوئی سوچیں ہوتی ہیں، میں ان کو سلجھا لیتی ہوں، اور اس کے بعد جب میں گھر جاتی ہوں تو میں ہنستی مسکراتی جاتی ہوں، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے دماغ میں آلریڈی سیٹلڈ ہوتی ہیں، اور میرے گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ضرور ہو سکتا ہے. جس طرح مردوں کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں، وہ واک کر سکتے ہیں، وہ کہیں بھی اپنے دوستوں میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں پبلک پلیس میں بغیر کسی اور سوچ کے، بالکل بلینک مائنڈ کے ساتھ، سو دیٹ وہ اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو الائن کر سکتے ہوں. ہمارے ہاں خواتین کے پاس یہ پریویلیج نہیں ہے. یہ میں ضرور اس چیز کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری خواتین کو بھی وہ اسپیس دینی چاہیے کہ وہ کسی پارک میں جا کے واک کر سکتی ہیں بغیر اس سوچ کے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، without getting worried about their safety. ایگزیکٹلی کہ ان کی سیفٹی کو کوشچن کیا جا سکتا ہے، کوئی اور چیلنجز ہیں، تاکہ وہ اوور برڈن ہو کے نہ جائیں بلکہ اپنے برڈن کو اتار کے جائیں وہاں سے. تو گھر کے ماحول بھی بہتر ہوتے ہیں. سو یہ ایک اسپیس ہے جو ہمیں دینی ہے ہماری گھر کی خواتین کو، ہماری معاشرے کی خواتین کو، ہمارے ملک کی خواتین کو، کیونکہ یہ ذمہ داری دیکھیں ہم صرف ہر چیز حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. پارک پرووائڈ کرنا، سیفٹی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ایک حد تک حکومت کا کام ضرور ہے، بٹ ہمیں اپنے ایکشنز پہ بھی غور کرنا ہے. تربیت تو ہم نے کرنی ہے نا، تربیت تو ہم نے کرنی ہے اپنے بچوں کی. جو اتنے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں جہاں ایک مرد کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیسے نو کو ایکسیپٹ کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ ریئیکشن کیا میرا ہونا چاہیے. سو یہ بہرحال ہمیں خود کرنا ہے، یہ ہمیں خود کرنا ہے. اسما تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھیں. سو گریٹ ٹو ہیو یو. بڑا موضوع سے تھوڑا سا ہٹ ضرور ہم گئے، زیادہ ہم اس طرف چلے گئے، لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ تھا ایسپیکٹ جس پہ ہمیں آج ڈسکشن کرنی تھی. ود ٹیکنگ اے بریک میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ذرا اپنے آس پاس، اپنے گھر میں، اینڈ ناٹ جسٹ گھر، ایون یور کولیگس، ایون یور کو ورکرز جو خواتین ہیں، پلیز کبھی بیٹھیں ان کے پاس اور پوچھیں کیا آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا آپ مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. میں تمام مردوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی خاتون انکمفرٹیبل ہے تو پلیز کوشچن یور سیلف کہ کیا ہے، کیا آپ کی نظروں میں کوئی ایسی چیز ہے، گفتگو میں ہے. دیکھیں چیزیں نارملائز بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہیں، مسوجنی بہت زیادہ ہمارے ہاں ہے، ہم خواتین کو پروگریس کرتے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. تو پلیز کوشچن یور سیلف
کہ ہاؤ ٹو فکس دس. یہ بڑا ضروری ہے کہیں بیٹھ کے. کنڈیشن ٹو بی ویری آنیسٹ دس از یہ بڑا ایک چیلنجنگ ایک چیز ضرور ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے, بٹ آپ کرنا پڑے گا. یہ کرنا help. ہے تاکہ ہم اکٹھے آگے بڑھ سکیں. سو اپنے گھر میں اپنے خواتین سے پلیز پوچھیں, اور جیسے سبینہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی کہ ان کو اسپیس دیں, وہ باہر جائیں, وینٹ آؤٹ کریں, ان کا می ٹائم ہو, بڑا امپورٹنٹ ہے. اگین جو آپ کے آس پاس جو بھی خواتین آپ سے منسلک ہیں کسی بھی رشتے رول میں, پلیز میک شیور کہ وہ کمفرٹیبل ہوں آپ کی موجودگی میں, اور ان کو یہ احساس ہو کہ آپ کی وجہ سے وہ سیف اینڈ سیکیور ہیں. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی, سنتاس معاہدہ. 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی میں یہ طے پایا تھا, جس میں دونوں ممالک یعنی کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے حقوق جو ہیں ان کو طے کر دیے گئے تھے, اور اس چیز کو میک شور کیا گیا تھا کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, کوئی کسی کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا, ڈیٹا شیئر ہوگا, کوئی پانی نہیں روک سکتا, اور جتنی چیزیں اس کے اندر مینشن تھیں ان سب کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیکن ہمارا جو پڑوسی ہے, جس طرح ہم نے ہمیشہ سے اوور آل دیکھا کہ اس نے کمزرفی کا مظاہرہ کیا ہے, تو اس حوالے سے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی بار بار اس نے باتیں کی ہیں, بار بار دھمکیاں دی ہیں. اور ایسے میں حکومت پاکستان نے ایک انٹرنیشنل سیمینار پاکستان میں کروایا اب سے کچھ دن پہلے, جو کہ آپ سوشل میڈیا پہ اوور آل آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس سیمینار میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس قصے کو اٹھایا گیا ہے, اس بات کو اٹھایا کہ پاکستانی موقف کی تائید کی گئی ہے کہ کس طرح سے پاکستان اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے اور بھارت اس کے حقوق دینے سے بالکل قاصر ہے, بالکل انکاری ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ بات آپ جو 1960 سنتاس معاہدے کی کر رہے ہیں سبین, بات تو اس سے بہت پہلے سے آغاز ہو جاتا ہے اس کا. یعنی 1948 سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت کی طرف سے بیانات کا آنا کہ ہم پاکستان کو ایک بوند پانی نہیں دیں گے, اور آج تک یہ بیانات وہاں سے آتے ہیں. اب ایسے میں جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے, کیا بھارت اکیلا اس سے نکل سکتا ہے, اور اس میں ورلڈ بینک کا کیا رول ہو سکتا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے, جو کہ خود اس پر بھی بھارت کی طرف سے بھی سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ جو اس کا دائرہ کار نہیں ہے جب ثالثی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اینیویز وی ول ٹاک اباؤٹ دس ان ڈیٹیل. ہمیں پروگرام میں جوائن کیے ممتاز آبی ماہر ہیں, فلڈ کمیشن کے سابق چیئرمین احمد کمال صاحب. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب, جو کہ نیما کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا, گہری نگاہ رکھتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. احمد سعید صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, سوری احمد کمال صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ جو دونوں کا نام احمد ہے تو احمد 1 اور احمد 2 کر لیجیے. احمد کمال صاحب, سر یہ جو اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک سیمینار ہوا, میں ضرور چاہوں گا اس سے ہم آغاز کرتے ہیں, جس میں جو انٹرنیشنل پارٹیسپیشن تھی اور پاکستانی موقف کی تائید ہوئی. ہم کس حد تک اپنا ایک میسج کنوے کر پائے ہیں پورے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ, اور بھارت کیا کر رہا ہے, خطے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے بھارت کا ایٹیٹیوڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی وی کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹری کی لائف لائن ہے اس وقت, جس کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں. جو سیمینار کی اگر میں بات کروں تو اس میں جو اٹینڈنس تھی ہماری نیشنل اٹینڈنس سے ہٹ کے انٹرنیشنل اٹینڈنس جو تھی, انہوں نے جو موقف پیش کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقف کافی ہے گلوبلی اس ایشو کے بارے میں کہ میں کیا سوچ رکھتا ہوں اور جو میرا اپوننٹ یا اپر ریپیرین ہے اس کا اس وقت اس کے اوپر کیا سوچ ہے, یا اس نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کس حد تک اختلاف کے قابل ہیں یا ادروائز ہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو انٹرنیشنل گلوبل میڈیشن کے ذریعے یہ ٹریٹی کی تھی 1960 میں, اور اس میں ورلڈ بینک نے اپنا رول دیا تھا ایز اے میڈیٹر کا, اور اس میں اس وقت میجر ادر کنٹریز بھی شامل تھیں, یو کے, آسٹریلیا وغیرہ. تو ان ساروں کی باقاعدہ بیکنگ کے بعد یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی, اور اس میں بہت سوچ بچار کے بعد اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ دونوں کنٹریز میں فیوچر کی ڈیولپمنٹ پانی کے کانٹیکسٹ میں کیسے ہونی ہے, دریاؤں کی اس میں تقسیم کی گئی تھی. ایسٹرن ریورز جیسے انڈیا کے پاس گئے, ویسٹرن ریورز پاکستان کے پاس آئے, اور پھر ایسٹرن ریورز پہ انڈیا کو
ये पूरी इजाज़त थी कि वो उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनाना चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड उसको उसके ऊपर एक हैसियत हासिल थी। जबकि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने भी पाकिस्तान में उनके फ्लो नहीं आना था, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड जूस थी इंडिया के पास। ये जो सारा TTS-TT की सबसे अहम चीज़ ये है कि लोअर रिपेरियन का अगर वो अपर रिपेरियन अपने उस रिस्ट्रिक्शन से निकल के क्या नाम है वेस्टर्न रिवर्स के पानी को यूज़ करता है या उसको मैनिपुलेट करता है तो वहाँ पे फिर खिलाफ वर्जी हो जाती है। और यही बेसिकली बुनियाद है इस पूरी इंडस वाटर ट्रीटी की हेल्ड इन अबेंस में करने की बाय द इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट वट एवर स्ट्रक्चर्स जो वो ऊपर बना रहे हैं, ताकि इस पानी को जो अदरवाइज इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान के लोगों का राइट है, वो उसको रोक सके या रोकने के बजाय दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि उसको ऊपर ही डाइवर्ट करके अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करे कि जस्ट वायलेटिंग द ट्रीटी। अच्छा, इस वायलेशन से ये जो खिलाफ वर्जियाँ बार बार हो रही हैं अहमद साहब, इससे खित्ते को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, इस इंडस वाटर ट्रीटी को बनाने का पर्पज़ ही यही था कि दो ममालिक के दरमियान अगर ये पानी का, पहली बात तो इसको ये समझ लीजिए कि पानी की तकसीम का है, ये मैनेजमेंट का नहीं है प्रीडोमिनेंटली, तो इसीलिए 3 रिवर्स उनके हवाले किए गए और 3 पाकिस्तान के लिए तकसीम कर दी गई। और जैसे अहमद साहब ने कहा कि उसके ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल है और हमारे पास तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल है, कुछ उसमें चीज़ें डाली गई। तो अब ज़ाहिरी बात है कि, और उसके बाद एक चीज़ और भी आई है जो कि यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्स कन्वेंशन भी कहलाती है, वो 1997 में आई थी। तो वो उसमें इन तमाम उसूलों को मुज्तमे करके डाल दिया गया कि 5 बड़े उसूल उसके तकरीबन यही हैं कि एक तो है फेयर उसकी पानी की तकसीम होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उसके अंदर जो लोअर राइपेरियन है उसकी सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखना है ताकि डैमेज नहीं होगा वहाँ पे किसी भी किस्म का, तीसरा है ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी यूटिलिटी के ऊपर बात की गई, चौथा है ट्रांसपेरेंसी और पांचवा है उसके बारे में जो डेटा शेयरिंग और ये सारे सिलसिले उसमें डाले गए हैं। तो ये बेसिकली पहले से ही इंटर वाटर ट्रीटी में इसको डाल दिया गया था। अगर हम देखते हैं कि इस तरह के मसाइल को, तो जो रिवर नाइल की एक ट्रीटी है जो कि 1923 में साइन हुई थी, उसमें तकरीबन 11 ममालिक एज ए लोअर राइपेरियन आते हैं। तो अब अगर इसमें आप जिस तरह के रेटोरिक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शोएब आपने शुरू में जैसे इंट्रो में बात की थी कि 1948 से ये सिलसिला शुरू हो गया था और इसीलिए पहली जो हमारी ट्रीटी आई या उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहलाता जो अप्रैल में हुआ था, ताकि इसको पहले इसके ऊपर बातचीत की जाए। फिर मई में इसके ऊपर हमारा जो इंटर डोमिनियन एक सेटअप डेवलप हुआ और उसके बाद फिर एक परमानेंट सोल्यूशन की बात की गई। लेकिन चूँकि दोनों ममालिक आपस में इस पर बातचीत के थ्रू कुछ नहीं कर पाए और आगे बात नहीं बढ़ी, तो समवेयर अर्ली 50s में फिर वर्ल्ड बैंक आया और तकरीबन 8 साल की ये नेगोशिएशंस के बाद इंडस वाटर या सिंतास माहदे को लेके आया गया। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बड़ा अच्छा इसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे ऑफ डीलिंग विद दी जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, क्वेरीज़ होती हैं या उसको कैसे डील किया जाना चाहिए। अब पहली बात तो ये, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि जब ये सब कुछ तय हो चुका है तो उसके बाद यूनिलैटरली इसमें से निकलना एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रीटीज़ के हवाले से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि एक मुल्क जो है वो इंटायरली इस ट्रीटी की जो हमारी एक रूह है जिसके अंदर ये था कि इसमें कंसेंसस से ही डिसीजंस हो सकते हैं, यूनिलैटरली नहीं हो सकते। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि इसके अंदर चूँकि अभी जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं हमें किशन गंगा के हवाले से या बाकी भी रेड लेक के हवाले से, तो वो सारे लोअर राइपेरियन की सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, जिसमें कि अभी एनवायरनमेंट भी आ रहा है, ह्यूमन वेलबींग भी आ रही है, वाटर कंट्रोल के ऊपर भी इश्यूज़ बन रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि उसी प्लेटफॉर्म के तहत उनको देखा जाना चाहिए। तो अगर एक बड़ा मुल्क छोटे मुल्क पे अपनी इम्पोज़ करेगा और रूल्स ऑफ और रेगुलेशंस को नहीं देखेगा तो ये बहुत गलत प्रेसिडेंस है। और जो कॉन्फ्रेंस की गई एक्चुअली ये भी इसका बेसिक थीम ही यही था कि वर्ल्ड को बताया जाए
کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ریٹورک سے نکل کے ایک کائنڈ آف ٹیررزم کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں، جس کو واٹر ٹیررزم ابھی کہا جاتا ہے. تو یہ والی بات جو ہے اس کو تاکہ دنیا اس کو دیکھے. پاکستان جو ہے بڑا رسپانسبل ملک ہے، وہ ہمیشہ رول آف لاء کی بات کرتا ہے اور اسی حوالے سے اس کو لے کے چلتا ہے. تو یہ ہے پاکستان کا سٹینس. اور اگر یہ اس کو ابھی جس طرح سٹینڈ سٹل سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اور اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے ایک میں نہ مانوں والی ایک ان کی ریٹورک ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں آگے چلنا چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور جس طرح پرمننٹ کمیشن آف آربیٹریشن میں بھی پاکستان جا چکا ہے، اس کے بھی کچھ رولنگز آ چکی ہیں، وہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آگے چلا جائے. ایک جملے میں کہیں تو یہ بھارت کی انتہا پسندانہ سوچ ہے، سیاست ہے وہاں کی. آئیڈیالوجی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں 2000 پہلے تو جیسے یہ پاکستان بنا تو وہیں سے ہی آر ایس ایس کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ چل پڑی تھی. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو گاندھی صاحب کا جو قتل ہوا وہ اس میں آر ایس ایس کے ہی لوگ انوالو تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی گاؤں ماتا کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا اور وہ اکھنڈ بھارت کی ایک سلسلہ شروع ہوا. تو یہ ایک پیرلل آئیڈیالوجی چلتی رہی. میرے خیال میں 2002 یہ ٹرن اوور آف سینچری کے ساتھ ہی جب یہ پرائم منسٹر نریندر مودی جو یہ جب گجرات میں پہلی دفعہ یہ وزیر اعلیٰ بنے تو پہلا میسیکر تو وہیں سے سٹارٹ ہوا مسلمانوں کا. اس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس ہے، اس کے بعد بابری ماسک ہے، اس کے بعد اڑی ہے، اس کے بعد پلوامہ ہے، پہلگام ہے، بہت سارے. اور یہ اٹس ناٹ اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو پاکستان مسلمس، اٹ از جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان کے اگینسٹ ایسے ایسے لاز پاس کیے گئے جس میں آئدر یو آر ہندو اور یو آر ناٹ اینی ویئر، اس طرح کی رولز انہوں نے بنا دیے. تو ورلڈ اوور اس چیز کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی. اچھا احمد صاحب، انٹرنیشنل لیول پر ہمیشہ اس حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی گئی ہے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اوور آل؟ اس کو میں ریلیٹ کروں گا انڈس واٹر ٹریٹی اٹ سیلف کے ساتھ. انڈس واٹر ٹریٹی یہ کہتی ہے کہ پہلے کوئی اقدام کرنا ہے تو اس کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہے، اس کا ایک فریم ورک موجود ہے جو کہ ٹریٹی خود دیتی ہے. میں نے کسی ایشو پہ اختلاف ہے کچھ ہے تو ٹریٹی میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کی باقاعدہ بات کی گئی ہے اور اس میں دونوں کمشنر جو ہیں دونوں سائڈوں کے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو پھر اس میں نیکسٹ اسٹیپ ہے نیوٹرل ایکسپرٹ کا اور دین فالوڈ بائی پرمننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جس کے تحت کیا نام ہے فیصلے ہوتے ہیں. اگر ہم اس میں انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو ہماری کانفرنس ابھی ہوئی ہے پچھلے کوئی میرا خیال ہے کہ لاسٹ ویک میں ہوئی، اس کانفرنس میں جو گلوبل پارٹیسپیشن تھی اور وہ ڈفرینٹ ایریاز سے تھی، رشیا سے تھی، چائنا سے تھی اور ڈفرینٹ اور کنٹریز سے تھی. ان کے جو ویوز تھے وہ بے لاگ اور بالکل ٹوٹلی جو تھے ان کے اپنے ویوز تھے. اپارٹ فرام دیٹ گلوبلی آپ یہ دیکھیں کہ جو ویانا کنونشن آن لا آف ٹریٹیز ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے کہ اگر آپ کسی کنٹری آپ کسی ایک واٹر سسٹم کو ہیمپر کرتے ہیں اور اس کے پانی کو کسی دوسرے واٹر سسٹم میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے فلو ڈائنامکس کو الٹر کر رہے ہیں اور نہ صرف ایک اس کے فلو ڈائنامکس کو الٹر کر رہے ہیں بلکہ آپ ڈاؤن اسٹریم کمیونٹیز کا جو بیسک رائٹ آف واٹر ہے آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں 1-2 چیزیں اور ایڈ کروں گا. دیکھیں 2023 میں ورلڈ کانفرنس آن واٹر ہوئی تھی نیو یارک میں اور سیکرٹری جنرل یو این نے ایک گلوبل ایمبیسڈر یا اسپیشل انوائے آن واٹر اس کے اوپر مقرر کیا تھا. پرابلی آج کل انڈونیشیا کی ایک سابق وزیر خارجہ ہیں ریٹنو مرسودی، پروبلی شی از وہ آج کل اس کی اسپیشل انوائے اور ان کا ٹاسک کیا تھا کہ گلوبل واٹر ڈپلومیسی کو وہ پروموٹ کریں گی اور کسی جگہ کے پر اگر واٹر کے ایشوز ہیں اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. تو یہ چیز خصوصی طور پہ بتا دیتی ہے کہ واٹر کی گلوبل لیول کے اوپر پاکستان نے اگر آواز اٹھائی ہے تو اس آواز کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے پوری گلوبل کمیونٹی کھڑی ہے. اینڈ دین پھر ہماری یہ جو لاسٹ کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہاں تک بات گئی کہ ہم اس ایشو کو یو این جنرل اسمبلی میں اور سیکیورٹی کونسل میں بھی لے کے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج پاکستان اور انڈیا کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ایتھوپیا اور مصر کی بھی تو ٹریٹی ہے. کل اگر وہاں پہ ہو جاتا اور مصر بینگ دی لوور ریپیرنگ اس کو اس کا نقصان ہوتا ہے. یو ایس کینیڈا کا بھی ٹریٹی ہے، اس طرح بہت سے ٹریٹیز ہیں. سو یہ اٹ از اے بیسک رائٹ آف دی ہیومنس
और जो अगर मैं बेसिक राइट ऑफ द ह्यूमंस को क्या नाम मैं वायलेट करूँगा, तो जैसे सईद साहब ने बात की कि देखें ये दिस रियली इज़ ए प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ के वो हम वाटर वेपनाइजेशन भी कर रहे हैं और वाटर टेररिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। और ज़ाहिर है इसमें हमने बहुत से इवेंट्स देखे हैं, पर एक छोटा सा कमेंट इस पर ज़रूर कीजिएगा। 2022 से जो भारत ने डाटा शेयरिंग बंद की, जो कि पाबंद था डाटा शेयरिंग करने से मुतालिक, उसकी वजह से खत्ते में कितना नुकसान हमने देखा है अहमद साहब? मैं आपको एक दो चीज़ों में चाहता हूँ कि थोड़ा पीछे लेके जाऊँ। 1999 से इंडिया की तरफ से पानी का जो डाटा है वो हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा। 1989 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रीटी की एक क्लॉज के तहत मुआहदा हुआ था, जिसमें यह था कि इंडिया ड्यूरिंग द मानसून सीज़न जो वो दरिया जो पाकिस्तान में इंडिया से आते हैं, वहाँ पे अगर नॉर्मल, लो, मीडियम, वेरी हाई एक्सेप्शनली हाई फ्लड आता है, तो वो उसकी एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन के तहत हमें 24 आवर्स में इंफॉर्मेशन देगा। और उस इंफॉर्मेशन में इनफ्लो, आउटफ्लो, डैम की सूरत हाल क्या है, डैम में कितना पानी है, पीछे से कितना पानी आ रहा है, और पीछे मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन क्या है, ये सारा बताएगा। 1999 में इंडिया ने यूनिलैटरली इसको आप समझिए कट शॉर्ट कर दिया था। कट शॉर्ट इस तरीके से किया था कि वो समय हमें खाली आउटफ्लो देता था, इनफ्लो नहीं देता था। आपको ये तो पता चल जाता था कि उन्होंने 1,50,000 क्यूसेक पानी दे दिया है या छोड़ दिया, पीछे कितना आ रहा है इसका कोई इल्म नहीं है, डैम की क्या सूरत हाल है इसका कोई इल्म नहीं है। इसके बाद फिर 2020-21 में इंडिया की तरफ से ये इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई, लेकिन वो इंफॉर्मेशन भी उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती थी, लेकिन वो हफ्ते बाद में आती थी। दैट मीन्स कि वो हमारे लिए ख़ास तौर पे मानसून में यूज़लेस होती है। अब जब आपने बात की है तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करूँ। 2022 के बाद से इंडिया ने जो बेसिक डाटा भी अदरवाइज मानसून से हट के हाइड्रोलॉजिकल डाटा है वो भी नहीं इंडिया ने देना शुरू किया, वो भी बंद कर दिया। और वो डाटा बेसिकली वो है कि जो आपको फ्यूचर की प्लानिंग में मदद देता है कि ऊपर के रिजर्वायर्स में, ऊपर के कैनाल सिस्टम में पानी किस तरीके से आया, कितना अखराज हुआ और किस ट्रिब्यूटरी में पानी कैसे गया। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नीचे फिर आपने अपनी तमाम प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंट जो है वो एक एज्यूम करके सिचुएशन को उसके ऊपर आपने चलना है। और प्रॉब्ली इस सिचुएशन को, आज की सिचुएशन को देखते हुए अब ये लाजमी हो जाएगा कि हम इनोवेटिव वेज के ऊपर जाएं। और मैं इसमें समझता हूँ कि हमें इसमें AI की सपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, सैटेलाइट की सपोर्ट हमें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मुझे इजाज़त दें एक दो बातें और करने की। 2015-2016 में ये सिचुएशन रियलाइज़ हुई थी। उस वक्त मसलन मैं अपनी कह लीजिए कि सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में मैं NDMA में था उस वक्त एज ए मेंबर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो वहाँ पे हमने ये आइडिया कंसीव किया था NDMA की लीडरशिप के साथ मिलके कि पाकिस्तान स्पार्को की मदद लेते हुए जो इंडियन कैचमेंट एरियाज़ हैं उनका वाटर स्प्रेड देखे क्या है मानसून से पहले, सैटेलाइट इमेजरी को लेते हुए, और फिर ये कि मानसून के दिनों में रेगुलर इंटरवल से देखे कि उसमें कहाँ पे कमी है, कहाँ पे इजाफा हो रहा है, सो दैट हम अपने आप को उस चीज़ को प्रियम्प्ट करते हुए तैयार रख सकें कि अगर इतना पानी वहाँ पे मौजूद है और सिचुएशन ऊपर मेट्रोलॉजिकली बहुत ख़राब हो जाती है तो इंडिया पानी छोड़ सकता है, और अगर छोड़ेगा तो वो नीचे डाउन स्ट्रीम में हमारे कौन से इलाकों को अफेक्ट करेगा। अब इस सिचुएशन को देखते हुए हमें ऑल आउट इसके पीछे जाना चाहिए। मेरी अपनी थिंकिंग या मेरी अपनी जहाँ तक की मैंने इंफॉर्मेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके पर काम शुरू हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली हमने अपने आप को तो सेव करना है इन एनी वे, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये भी ज़रूर बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक का किरदार थ्रू आउट, बिकॉज ऑब्वियसली हमने टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, वायलेशंस हो रही हैं, ऐसे में कैसे वर्ल्ड बैंक का किरदार आप देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड बैंक का जो किरदार है लीगली तो एक तो रिपोजिटरी है वो और फैसिलिटेटर है, और जब इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करना होता है तो वो दोनों की रजामंदी से न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करता है। जैसे बगलियार के केस में एक न्यूट्रल को किया गया था और उस पर जो डिसीजन मेकिंग हुई
2005 میں اور 2007 میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچھی ایگزامپل ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر اس میں کورٹ آف آربیٹریشن کا نام آتا ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ دونوں طرف سے نامینیٹ کیے جاتے ہیں ایکسپرٹس, اور اس کے بعد اور اس کے بھی تقریباً ممبر 7 ہی ہوتے ہیں. 3 ایک طرف جو ہیں ایک سائڈ نامینیٹ کرتی ہے, 3 دوسری, اور اس کے اوپر ایک جو اس کا ہیڈ ہے وہ نامینیٹ کیا جاتا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے. لیکن اب بات تھوڑا سا اور آگے بھی چلے گئی ہے, چونکہ اگر یہ نہیں چل پایا تو پھر آگے کیا ہوگا. تو اس کے اندر پھر پاکستان نے جس طریقے سے اپروچ کیا تھا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے, اس کی ممبرشپ بھی تقریباً اسی طرح ہے, لیکن اس میں 2 نامینیٹ کیے جاتے ہیں دونوں سائڈ سے, اور 2 نیوٹرل بھی نامینیٹ کیے جاتے ہیں. وہ ورلڈ بینک کرتا ہے, اور اس کے بعد جو اس کا ہیڈ ہے جو وہ بھی نامینیٹ کیا جاتا ہے. تو اسی لیے پاکستان نے جب یہ دونوں سٹریمز نہیں چلیں تو پاکستان پھر پرماننٹ کورٹ آف فورم کی طرف گیا نیکسٹ, وہ اس لیے کہ جو انیکس گولف ہے اس کی انڈس واٹر ٹریٹی کا, وہ امپاور کرتا ہے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کو کہ جب بھی کورٹ آف آربیٹریشن ہوگی تو اس کا جو سیکریٹریٹ ہے اور فیسیلیٹیشن ہے وہ یہ پرووائڈ کریں گے, اور اگر نہیں ہو پاتا تو پھر آپ اس کی طرف بھی جا سکتے, جیسے کہ پاکستان نے کیا بھی ہے. اور اس کے اوپر 2023 میں پہلی چیز تو انہوں نے یہ سارٹ آؤٹ کی, بیکاز انڈیا جو ہے وہ نہیں جا رہا تھا یونیلیٹرلی, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے اس کی کمپیٹنس کے اوپر سوال اٹھایا تھا. 2023 میں کورٹ نے, یہ پاکستان کی بڑی فتح ہے کہ انہوں نے کہا نہیں, اٹ از کمپیٹنٹ ایون ایف ون پارٹی ڈز ناٹ کم, کیونکہ یہ ہیومینیٹیرین کیس ہے اور اس کو انہی چیزوں کے تحت دیکھنا چاہیے. پھر 2025 میں انہوں نے اس کے اوپر ایک انٹرم ایک کچھ باتیں کی ہیں جو ابھی آئی تھنک اس کے بعد اس پہ ایک پرماننٹ کمپریہنسو ان کا ڈیسیجن سامنے آئے گا. بھی وقت بڑا مختصر ہے, بس ایک چھوٹا سا کامنٹ اور بھی, کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد انٹرنیشنل فورم پہ جس طرح پاکستان کا موقف گیا بھی اور تائید بھی ہوئی ہے, ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا بیان, اس کی بڑی امپورٹنس ہے اس وقت. تو میں ضرور چاہوں گا اس پہ کامنٹ کیجیے گا, کیونکہ وہاں پہ ایک دریا میں بھارت لو ریپیرین پہ, اور یہ کہہ دینا کہ بھارت وہ کرے دوسرے ملک کے ساتھ جو خود برداشت کر سکتا ہے, یہ کتنا کلیئر میسج گیا ہے چائنا کا انڈیا کو. دیکھیں, چائنا کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ چائنا جو ہے ایک بہت عظیم سویلائزیشن ہے, اور ان کے اندر ایک اپنا ایک وزڈم ہے جس کے اندر انصاف ان کا سب سے پہلا ایک اصول ہے, ٹرانسپیرنسی ہے. تو وہ جو بھی بات کرتے ہیں رول بیسڈ بات کرتے ہیں اس حوالے سے ہی. تو انہوں نے جو بات کی وہ بہت ہی, ایک تو انہوں نے کہ اپنی سویلائزیشن کی انہوں نے کنفیوشس کا یہ کال دہرایا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہ کام نہ کریں جو آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کے خلاف ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا, مطلب اس کا لب لباب تقریباً یہی ہے. تو اس حوالے سے انڈیا نے اس کو ایز اے تھریٹ لے لیا, اور وہاں پہ ایک شور و غوغا مچا ہوا ہے کہ جی چائنا نے انڈیا کو تھریٹ دیا ہے, جبکہ انہوں نے سمپلی یہ بات کی جیسے آپ نے کہا کہ اگر پاکستان لو رائپیرین ہے انڈیا کے حوالے سے, انڈس بیسن کے جو ٹریبیوٹریز ہیں تو یہ ہمالیہ سے آ رہی ہیں, تو ہمالیہ کے اندر تو چائنا کا موسٹلی کنٹرول ہے. تو وہ پھر اگر نیچے اگر اس طرح کا ایٹیچیوڈ دیکھے گا, کرے گا اپلائی, تو پھر اس کو ریڈی رہنا چاہیے کہ اس کے خلاف بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا, چائنا بہت بڑا ڈیم بنا بھی رہا ہے, تو مطلب چائنا کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. جی کر سکتا ہے, لیکن چائنا نے ان کو راستہ یہ دیا ہے کہ آپ جو ہے انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز اور بائیلیٹرل ٹریٹیز ہیں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے تحت اس کو سالو کریں. تو میرے خیال ہے بہت, اور وکٹر گاؤ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈی فیکٹو جو ان کے فارن منسٹر بھی ہیں, یعنی کہ جو بات وہ کریں اس میں چائنا کی ایک آفیشیل بیکنگ بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں بہت اسٹرانگ میسج ہے یہ, اور انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ کو ایگزسٹ کریں اور جو چیزیں ان کو اس طریقے. آج کے دور کی جب ہم گلوبلی کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پیس کو پروموٹ کریں اور کو ایگزسٹ کرنا سیکھیں. یہی آج کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی نقصان اٹھائیں گے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان اٹھا سکتے ہیں. احمد کمال صاحب بہت شکریہ, احمد سعید صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, اپنا خیال رکھیے, کل ملاقات دوبارہ ہوگی. اللہ حافظ.